Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम जोग्राफिया का 8वां सबक मईशत और पेशे इसके दूसरे हिस्से से मुतालिक मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। इससे कबल हमने पहले हिस्से में ब्राज़ील की कौमी पैदावार कुल जो है मजमवी कौमी पैदावार, इसके अलावा वहाँ की मुख्तलिफ़ सनतों से मुतालिक हमने मालूमात हासिल की, वहाँ के मुख्तलिफ़ पेशों से मुतालिक हमने मालूमात हासिल की। भारत में मुख्तलिफ़ मकामात पर चावल, गेहूँ, जवार, बाजरा, मकई वग़ैरह ग़िज़ाई फसलें और चाय खुसूसन आसाम, दार्जिलिंग में, जबकि कॉफ़ी की जो पैदावार है वो कर्नाटक में, कपास महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, जबकि रबर की पैदावार केरला, पटसन की पैदावार मगरबी बंगाल और उड़ीसा में वगैरह की नकदी फसलें उगाई जाती हैं। जैसा कि भारत के नक्शे में दिया गया है, RWJB। R जो है ये चावल की पैदावार, W ये गेहूं की पैदावार के इलाके हैं, J जवार की पैदावार के इलाके हैं, B बाजरे की पैदावार के इलाके हैं और दीगर जो है जंगलाती वगैरह के इलाके जो है इसमें बताए गए हैं। गैर मुल्की ज़र मुबादले की पैदावार जैसे गरम मसाले मसलन काली मिर्च, लौंग, इलायची वगैरह फलों में आम, अंगूर, सेब और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ी तरकारियों की पैदावार भारत में होती है, जो बड़े पैमाने पर बरामद किया जाता है, जिससे काफ़ी जो है गैर मुल्की ज़र मुबादला भारत को हासिल होता है। भारत की मईशत में माहीगिरी को एक अहम मुकाम हासिल है। यहाँ तरसीम दी गई है 1950 सनी ईस्वी से 2006 सनी ईस्वी तक की। भारत में माहीगिरी के पेशे को किस तरह से फ़रोग़ हासिल होता गया, किस तरह से तरक्की होती गई। 1950 और 51 में उसकी पैदावार, जबकि 2005 और 6 सनी ईस्वी में यहाँ पर जो है कसीर सुतूनी तरसीम है, जिसमें अंदरून मुल्क यानी मीठे पानी की माहीगिरी है और समंदरी माहीगिरी दोनों इसमें दी गई हैं। मीठे और खारी पानी की माहीगिरी में भारत सरे फहरिस्त है। माहीगिरी का पेशा ग़िज़ा फराहम करने, रोज़गार फराहम करने और गैर मुल्की ज़र मुबादला कमाने का एक अहम ज़रिया है। केरला, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र के साहिली इलाक़ों में रहने वाले बहुत से लोगों की ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा या अहम जुज़ जो है मछली है। भारत को तकरीबन 7517 किलोमीटर का समंदरी साहिली इलाका हासिल है, जो कि मगरिब में कच्छ का जो इलाका है वहाँ से लेकर मगरबी बंगाल तक ये साहिली इलाका फैला हुआ है। अंडमान और निकोबार का जो साहिली इलाका है वो 1962 किलोमीटर का है। गुजरात का 1214 किलोमीटर का है। महाराष्ट्र को 652.6 किलोमीटर जो है समंदरी साहिल का इलाका हासिल हुआ है। कर्नाटक को 280 किलोमीटर, गोवा, दमन, दीव 160.5 किलोमीटर, केरला 569.7 किलोमीटर, तमिलनाडु 906.9 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश को 973.7 किलोमीटर, उड़ीसा 476.4 किलोमीटर, मगरबी बंगाल को 157.5 किलोमीटर, पदोचेरी जिसे पौंडीचेरी कहा जाता है 30.6 किलोमीटर और लक्षद्वीप को 132 किलोमीटर का साहिल जो है इलाका हासिल है। कुल मिलाकर भारत को 7517 किलोमीटर का तवील समंदरी साहिली इलाका हासिल है, जहां बड़े पैमाने पर माहीगिरी की जाती है। माहीगिरी की कुल सालाना पैदावार में समंदरी माहीगिरी का तनासुब 40% है।
کھارے پانی کی ماہی گیری. ماہی گیری دو قسم کی ہے، کھارے پانی کی ماہی گیری اور میٹھے پانی کی ماہی گیری. کھارے پانی کی ماہی گیری بحر عرب میں پائی جانے والی اہم مچھلیاں سارڈین، بانگڑا، وشی، سرمئی، جھینگے یہ حاصل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بحر بنگال میں شیونڈے، لپچکئی، کلوپس، راؤس وغیرہ آبی جاندار حاصل ہوتے ہیں. جبکہ میٹھے پانی کی جو ماہی گیری ہے وہ دریاؤں میں، نہروں میں، جھیل، تالاب وغیرہ کے میٹھے پانی میں مچھلیوں کی افزائش کی جاتی ہے. مثلاً کٹلا، روہو، چوپڑا میٹھے پانی کی راؤس، یہ میٹھے پانی کی خاص مچھلیاں ہیں جو ندیاں، نہریں، تالاب اور جھیلوں میں پائی جاتی ہیں. ملک کی کل ماہی گیری میں میٹھے پانی کی ماہی گیری کا حصہ 60% ہے. یعنی کھارے پانی کی ماہی گیری کے مقابلے یا سمندری ماہی گیری کے مقابلے میں میٹھے پانی کی ماہی گیری کا حصہ زیادہ ہے. ماہی گیری سے بڑے پیمانے پر لوگوں کو روزگار فراہم ہوتا ہے. غذا کے جز کے طور پر بڑے پیمانے پر مچھلیوں کا استعمال ہوتا ہے اور تغذیہ میں اضافہ ہوتا ہے. مچھلیوں کے برآمدات سے غیر ملکی کرنسی حاصل ہوتی ہے. بھارت کے مغربی ساحل کی ریاستوں جیسے مہاراشٹر، گوا، کرناٹک، کیرلا، مشرقی ساحلی ریاستوں میں تمل ناڈو، آندھرا پردیش، اڑیسہ، مغربی بنگال کے ساحلی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی خاص غذا مچھلی ہے اور یہاں بڑے پیمانے پر سمندری ماہی گیری کی جاتی ہے، جیسے کہ یہاں تصویر میں نظر آ رہا ہے. کان کنی بھارت میں چھوٹا ناگپور کی سطح مرتفع معدنیات کے خزانے کے طور پر پہچانی جاتی ہے، جو کہ جھارکھنڈ کے علاقے میں ہے. چھوٹا ناگپور کا جو سطح مرتفع علاقہ ہے یہاں کان کنی کا پیشہ بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے. جیسے کہ بھارت کے نقشے میں جو ہے چھوٹا ناگپور کا جو ہے حصہ نظر آ رہا ہے. ایک نقشے میں جو ہے چھوٹا ناگپور دکھایا گیا ہے، دوسرے بھارت کے نقشے میں چھوٹا ناگپور جو اتر پردیش، بہار اور جھارکھنڈ کے جو ہے علاقوں میں نظر آتا ہے. خاص کر کے جو ہے بہار اور جھارکھنڈ ان علاقوں میں بڑے پیمانے پر کان کنی کا پیشہ فروغ پا چکا ہے. کوئلہ بھارت کے مختلف علاقوں میں کوئلے کی کانیں موجود ہیں. مشرقی مہاراشٹر، چھتیس گڑھ کے کوربا، جھارکھنڈ، آندھرا پردیش وغیرہ میں یہ جو علاقے ہیں ان میں کوئلے کی کانیں بڑے پیمانے پر موجود ہیں. جیسے کہ بھارت کے نقشے میں جو ہے کالے رنگ سے جو ہے کالے دائرے سے یا کوئلے کی شکل میں جو ہے بھارت کے مختلف علاقوں میں کوئلے کی پیداوار بتائی گئی ہے. اتر پردیش میں ہے، مدھیہ پردیش میں ہے، مہاراشٹر میں ہے، آندھرا پردیش میں ہے، اڑیسہ میں ہے، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال، آسام، سکم، یہ مختلف علاقوں میں کوئلے کی پیداوار ہوتی ہے. آسام کے دگبوئی، مہاراشٹر، ممبئی کے قریب بحر عرب میں بامبے ہائی، گجرات میں کلول اور کویالی کے مقامات پر تیل کے کنویں دریافت ہوئے ہیں. بڑے پیمانے پر معدنی تیل. بھارت کے مشرق میں خلیج بنگال میں دریائے گوداوری کے دہانے پر بھی معدنی تیل کے ذخیرے موجود ہیں. یہاں مشرق میں دگبوئی کا جو ہے علاقہ نظر آ رہا ہے جو کہ آسام میں ہے. ممبئی میں ممبئی کے قریب بامبے ہائی ہے جہاں بڑے پیمانے پر معدنی تیل نکالا جاتا ہے. بھارت کی ریاست راجستھان میں سنگ مرمر اور آندھرا پردیش میں کڑپا پتھر کی کانیں پائی جاتی ہیں. اوپر کی جو تصویر ہے وہ سنگ مرمر کی تصویر ہے، یعنی سنگ مرمر جو ہے پتھر جو ہے نکالا جا رہا ہے، جبکہ آندھرا پردیش میں کڑپا کے مقام پر وہاں پتھر کی کانیں موجود ہیں. بھارت کی مجموعی ملکی پیداوار میں ثانوی پیشوں کا حصہ 26% ہے اور برازیل کی مجموعی ملکی پیداوار میں ثانوی پیشوں کا حصہ 27.5% ہے. بھارت کی صنعتیں. راشٹریہ اسپت نگم لمیٹڈ لوہے اور فولاد سے متعلق ہے. دوسرا ہے ONGC آئل اینڈ نیچرل گیس کمیشن معدنی تیل اور قدرتی گیس کے متعلق ہے.
اس کے علاوہ CLW ہے، چترنجن لوکوموٹیو ورکس، یہ ریلوے انجن بنانے کی صنعت ہے، یہ مغربی بنگال میں ہے۔ اس کے علاوہ آرے، یہ دودھ اور دودھ سے بننے والی اشیاء سے متعلق ہے، یہ گوریگاؤں میں اس کا کارخانہ ہے۔ یہ بھارت کی اہم صنعتیں ہیں۔ اس کے علاوہ KVIC، کھادی اینڈ گرام ادیوگ آیوگ، یہ کھادی اور دیہی صنعتوں سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ مہاراشٹر ایگرو انڈسٹریز ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ زراعتی اشیاء کے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ RCF، راشٹریہ کیمیکل فرٹیلائزر، یہ کیمیائی کھاد سے متعلق صنعت ہے، جبکہ سینٹرل سلک بورڈ انڈیا، یہ ریشم سے متعلق صنعت ہے۔ ابتدائی صنعتیں ONGC، آرے، سینٹرل سلک ملک، KVIC یعنی کھادی اینڈ گرام ادیوگ آیوگ، یہ ابتدائی صنعتیں ہیں۔ دوسرا، ثانوی صنعتوں میں اسپات، CLW اور RCF، دا مہاراشٹر ایگرو انڈسٹریز ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ، یہ ثانوی صنعتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بھارت کے کن علاقوں میں یہ خام مال دستیاب ہے، وضاحت کیجیے۔ معدنی خام مال، چھوٹا ناگپور کی سطح مرتفع، آسام، دھگبوئی، نونمتی، برونی، ممبئی ہائی، یہاں پر معدنی خام مال جو ہے دستیاب ہے۔ زرعی خام مال اتر پردیش، بہار، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، گجرات، کرناٹک، آندھرا پردیش کے علاقوں میں جو ہے دستیاب ہے، جبکہ حیوانی خام مال دیہی علاقوں میں دودھ اور دودھ کی اشیاء آسام، گجرات، کرناٹک میں، جبکہ کیمیائی خام مال ممبئی، چنئی، کولکتہ اور دہلی میں پایا جاتا ہے۔ خام مال کی دستیابی میں فرق، توانائی کے ذرائع کی دستیابی میں فرق، معاشی وسائل میں فرق، اشیاء کی طلب میں کمی و بیشی وغیرہ عوامل کی بنا پر صنعتوں کی تقسیم بھارت میں غیر مساوی ہے۔ ہر جگہ صنعتیں موجود نہیں ہیں۔ بھارت میں صنعتوں کی جو تقسیم ہے وہ غیر مساوی پائی جاتی ہے، غیر مساوی ہے۔ جزیرہ نما بھارت کے حصے میں معدنیات بڑے پیمانے پر پائے جاتے ہیں۔ بھارت میں مختلف مقامات پر دھاتی معدنیات کے ذخیرے پائے جاتے ہیں، جن میں جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، راجستھان، اڑیسہ، چھتیس گڑھ، کرناٹک، تامل ناڈو ریاستوں میں دھاتی معدنیات کے بڑے پیمانے پر ذخیرے ہیں۔ اس لیے بھارتی جزیرہ نما کے شمال مشرق میں دھات سازی کی صنعتیں قائم ہیں۔ لوہے اور فولاد کی صنعتیں بھی اسی علاقے میں قائم ہیں، جو یہاں نقشے میں نظر آ رہا ہے۔ دریائے دامودر اور دریائے مہاندی کی جو وادی ہے، اس میں آبی بجلی اور بہت سارے حرارتی بجلی کے مراکز سے ملنے والی سستی اور مسلسل بجلی کی فراہمی کی وجہ سے دھاتوں پر منحصر صنعتوں کو بڑے پیمانے پر فروغ حاصل ہوا ہے، جیسے ہائیڈل پاور پلانٹ، یہ میتھون پانچیت تلیائی میں جو کہ جھارکھنڈ میں ہے، تھرمل پاور پلانٹ ہے۔ اس کے علاوہ ڈیم کونار پانچیت، GT میتھون، یہ جھارکھنڈ میں بڑے پیمانے پر جو ہے سستی بجلی کے جو ہے مراکز ہیں۔ حرارتی بجلی ہو یا تھرمل پاور پلانٹ ہو، تو ایسے بجلی کے مراکز کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جو ہے بجلی دستیاب ہے، جس کی وجہ سے صنعتوں کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ جھارکھنڈ، اڑیسہ، مدھیہ پردیش، راجستھان، کرناٹک، تامل ناڈو ریاستوں میں دھاتی معدنیات کے ذخیرے ہیں۔ راجستھان میں سیمنٹ، تانبا، سیسا اور جست جیسی دھاتوں کے صنعتیں پائی جاتی ہیں۔ کرناٹک میں لوہا، فولاد اور میگنیز اور ایلومینیم دھاتوں کی صنعتیں، اور تامل ناڈو میں ایلومینیم دھات کی صنعتوں کا قیام کیا گیا ہے۔ جیسے بھارت کے نقشے میں جو ہے یہاں پر فرٹیلائزر پلانٹس، کول فیلڈز، انٹیگریٹڈ سٹیل پلانٹس، سیمنٹ پلانٹس، یہ مختلف جو ہے نقشوں میں جو ہے مختلف علاقوں میں بتایا گیا ہے۔
زراعت پر منحصر صنعتوں میں کپاس، پٹسن اور شکر کی صنعتوں کا ارتکاز خام مال کے علاقوں میں ہوا ہے۔ جہاں آسانی سے خام مال دستیاب ہوتا ہے وہاں کپاس، پٹسن اور شکر کی صنعتیں قائم کی گئی ہیں۔ مہاراشٹر اور اتر پردیش کی ریاستوں میں گنے کی پیداوار کے علاقوں کے قریب ہی شکر کے کارخانوں کا قیام عمل میں آیا ہے، جبکہ مغربی بنگال میں پٹسن کی پیداوار کے علاقوں کے قریب پٹسن کے کارخانے قائم کیے گئے ہیں۔ یہاں مختلف پیداوار جیسے گیہوں، چاول، گنا، کپاس، چائے، اس کے علاوہ جو ہے گرم مسالے، مختلف جو ہے پھل وغیرہ کی جو ہے پیداوار بتائی گئی ہے بھارت میں۔ مختلف ریاستوں کے جنگلاتی علاقوں کے قریب کاغذ، پلائی ووڈ، ماچس کی ڈبیا، رال، لاکھ، لکڑی کی اشیاء سازی وغیرہ جنگلاتی پیداوار پر منحصر صنعتیں مرکوز ہو گئی ہیں۔ کوکن اور کیرلا کے ساحلی علاقوں میں کاتھا، پھلوں سے مختلف اشیائے خوردنوش بنانے کی صنعت، اس کے علاوہ مچھلیوں پر مختلف اعمال کرنے کی صنعتوں کا ارتکاز یہ کوکن اور کیرلا کے علاقوں میں ہوا ہے۔ تیل صاف کرنے کے کارخانے۔ معدنی تیل کچھ دھات کی صورت میں ملتا ہے، اسے صاف کر کے خالص جو ہے تیل نکالا جاتا ہے۔ بھارت میں کویالی، دگبوئی، بونگائی گاؤں، برونی گاؤں میں معدنی تیل صاف کرنے کے کارخانے ساحل سے دور اندرونی حصے میں اور تیل کی پیداوار کے علاقوں سے دور قائم ہیں۔ اس کے علاوہ متھرا اور برونی میں تیل صاف کرنے کے مراکز ساحل سے دور اندرونی حصوں میں قائم کیے گئے ہیں، جیسا کہ یہاں نقشے میں نظر آ رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں گجرات، مہاراشٹر، اس کے علاوہ کرناٹک، کیرلا، آندھرا پردیش، تامل ناڈو، اس کے علاوہ جو ہے اڑیسہ، مغربی بنگال، بہار، اتر پردیش جیسے علاقوں میں تیل صاف کرنے کے کارخانے نظر آ رہے ہیں۔ آسام، اروناچل پردیش، اس کے علاوہ سیمنٹ سازی کی صنعتوں کا فروغ بھی سیمنٹ کے لیے ضروری جو خام مال کی دستیابی ہے اس پر منحصر ہے۔ گجرات، راجستھان اور تامل ناڈو ریاستوں میں بڑے پیمانے پر نمک کی پیداوار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے مختلف ریاستوں میں نمک کی پیداوار کی جاتی ہے، جیسا کہ بھارت کو بڑے پیمانے پر جو ہے ساحلی علاقہ دستیاب ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے نمک کی پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ سامبر بھارت کی سب سے بڑی نمکین پانی کی جھیل جو کہ راجستھان میں ہے۔ اوپر جو ہے نقشے میں لال دائرے کے حصے میں جو ہے کالے نقطے سے بتایا گیا وہ سامبر کا علاقہ ہے، جبکہ اس کے نیچے جو ہے یہ سامبر جھیل کی سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر ہے، اور اوپر کے حصے میں نمک سازی کا کام جو ہے اس جھیل میں ہو رہا ہے۔ یہاں سالانہ 1,96,000 ٹن نمک کی پیداوار ہوتی ہے۔ یہ جھیل راجستھان میں واقع ہے۔ سامبر جھیل راجستھان میں نمک کی پیداوار کا سرچشمہ ہے، اس لیے یہاں سمندر نہ ہونے کے باوجود نمک کی پیداوار ہوتی ہے۔ مشین سازی، بجلی، موٹر سازی، کھاد اور بہت ساری اشیاء صارفین کی پیداوار، جن صنعتوں میں خام مال پر انحصار کم ہوتا ہے، ایسی صنعتیں ملک کے کئی حصوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ خاص طور پر بڑے شہروں میں ان صنعتوں کا ارتکاز نظر آتا ہے، جیسے ممبئی، چنئی، کولکتہ، اس کے علاوہ دہلی میں، نارتھ شمال میں جو ہے مختلف کمپنیاں جو ہے جس میں ہیرو موٹرز، ہونڈا، اس کے علاوہ ماروتی سوزوکی، نیو ہالینڈ، مہندرا، سوزوکی، سوراج مازدا، ٹاٹا موٹرز، یامہا کی جو ہے بڑے بڑے کارخانے ہیں، جبکہ مغرب میں ممبئی میں جو ہے بجاج، فیاٹ، فورس میٹر، جی ایم، جان ڈیئر، مہندرا، اس کے علاوہ مرسیڈیز، اسکوڈا، ٹاٹا ہٹاچی، ٹاٹا موٹرز، ایسے بڑے بڑے کمپنیاں۔ اس کے علاوہ جنوب میں آندھرا پردیش کے جو ہے آندھرا پردیش یا چنئی میں اشوک لیلینڈ، بی ایم ڈبلیو، کیٹرپلر،
ایسے بڑے بڑے کمپنیاں ہیں، جبکہ مغربی بنگال میں ہندوستان موٹرز اور ٹاٹا موٹرز کی جو ہے کمپنیاں ہیں۔ برآمد، درآمد اور تجارتی توازن اعداد امریکی ڈالر میں۔ برازیل کی درآمد اور برآمد، بھارت کی درآمد اور برآمد، یہاں 12,07,647.3%، یہ برازیل کی درآمد 2009 سنی عیسوی اور 10 سنی عیسوی میں، جبکہ برآمد جو ہے 15,02,994.7۔ دوسرا بھارت کا جو ہے درآمد جو ہے یہاں 28,08,372.9، جبکہ برآمد 1,78,751.5% ہے۔ یہاں پر اگر دونوں ملکوں کا موازنہ کریں تو درآمد اور برآمد، بھارت کی درآمد برآمد سے زیادہ ہے، جبکہ برازیل کی جو ہے برآمد درآمد سے زیادہ ہے۔ اسی طرح 2010 اور 11، 2011 اور 12، 2012 اور 13 میں اگر ہم دونوں ملکوں کا موازنہ کریں تو بھارت میں برآمد کے مقابلے میں درآمد زیادہ ہے، اور برازیل کا جو ہے درآمد کے مقابلے میں برآمد جو ہے زیادہ نظر آتا ہے۔ تجارتی توازن سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی ملک کی برآمد اور درآمد کی قدر کا فرق تجارتی توازن کہلاتا ہے۔ یہاں تجارتی توازن کی قسمیں بتائیے۔ جواب: تجارتی توازن کی دو قسمیں ہیں، متوازن توازن یعنی نفع کی تجارت، اور غیر متوازن تجارتی توازن یعنی خسارے کی تجارت۔ ہر سال کس ملک کی درآمد اس کی برآمد کے مقابلے میں زیادہ ہے؟ ہر سال بھارت کی درآمد اس کی برآمد کے مقابلے میں زیادہ جو ہے نظر آتی ہے۔ برازیل کا تجارتی توازن کس قسم کا ہے؟ برازیل کا تجارتی توازن متوازن قسم کا یعنی نفع بخش، یعنی درآمد کے مقابلے میں برآمد جو ہے زیادہ ہے، جبکہ بھارت کا تجارتی توازن جو ہے یہ غیر متوازن قسم کا ہے، یعنی خسارے کا ہے، نقصان کا ہے، کیونکہ برآمد کے مقابلے میں بھارت میں درآمد جو ہے زیادہ نظر آتا ہے۔ برازیل درآمد اور برآمد، بھارت درآمد اور برآمد، یہاں بھارت درآمد جو ہے $235 بلین سالانہ، جبکہ برآمد جو ہے $142 بلین ہے۔ یہاں پر فرق نظر آتا ہے، ہم منگواتے زیادہ، مطلب درآمد زیادہ کرتے ہیں اور ہمارا برآمد کم ہے، جبکہ برازیل کا برآمد زیادہ ہے اور درآمد کم ہے۔ برازیل کی تجارت کل ملکی پیداوار، بھارت کی تجارت کل ملکی پیداوار، اندرون ملک مجموعی پیداوار کا حصہ 1960 سے 2016 سنی عیسوی تک کا۔ اگر یہ ترسیم کا معائنہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ برازیل کی جو تجارت ہے یا برازیل کی تجارت جو کل ملکی پیداوار ہے اور بھارت کی تجارت کل ملکی پیداوار 1960 میں بھارت کی جو ہے یہاں 11% ہے، جبکہ برازیل کی 15% ہے۔ 1970 میں بھارت کی 8% ہے، نیچے کی طرف آئی ہے، جبکہ برازیل کی 16% ہے۔ 1980 میں 15 بھارت، برازیل 20۔ 1990 میں دونوں کا جو ہے برابر یعنی 16% ہے۔ 2000 میں بھارت جو ہے وہ 18%، جبکہ برازیل 13% ہے۔
اور 2010 میں برازیل کا 24% اور بھارت کا 50%، اور 2016 میں برازیل 25 اور بھارت جو ہے 40% ہے۔ بھارت برازیل درآمد برآمد، تجارتی شراکت داری اور مجموعی بین الاقوامی پیداوار میں تجارت کے حصے کا تقابلی مطالعہ۔ درآمد: بھارت معدنی تیل، مشینی ساز و سامان، موتی، قیمتی پتھر، سونا، چاندی، کاغذ، دوائیں وغیرہ درآمد کرتا ہے، جبکہ برازیل مشینی ساز و سامان، کیمیائی پیداوار، کھاد، گیہوں، موٹر گاڑیاں، معدنی تیل اور روغن یہ درآمد کرتا ہے۔ اب برآمد کی جانے والی چیزوں میں بھارت جو ہے چائے، کافی، مسالے کے اجزاء، کمائی گئی کھالیں، چمڑے کی اشیاء، خام لوہا، کپاس اور آم یہ بھارت برآمد کرتا ہے، جبکہ برازیل خام لوہا، کافی، کوکو، کپاس، شکر، سنترے، کیلے وغیرہ جو ہے بڑے پیمانے پر برآمد کرتا ہے۔ اب تجارتی شراکت داری: بھارت کی برطانیہ عظمیٰ سے USA یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یعنی ریاست متحدہ امریکہ، جرمنی، جاپان، چین اور روس سے ہے، جبکہ برازیل کی جرمنی، ریاست متحدہ امریکہ، کینیڈا، اٹلی، ارجنٹینا، سعودی عرب اور بھارت سے ہے۔ مجموعی بین الاقوامی تجارت کا حصہ: 2012 سنی عیسوی میں بھارت کا مجموعی بین الاقوامی تجارتی حصہ جو ہے 40% رہا ہے، جبکہ 2012 میں برازیل کا تقریباً 25% رہا ہے۔ برکس: برکس، B فار برازیل، R فار روس، I فار انڈیا، C فار چین، S فار ساؤتھ افریقہ۔ برکس کا مطلب یہ ایک بین الاقوامی ایک تنظیم ہے۔ اس کا مطلب ہے برازیل، روس، بھارت اور چین، جنوبی افریقہ کی یہ تجارتی تنظیم ہے۔ برکس تنظیم کب وجود میں آئی؟ برکس تنظیم 2006 سنی عیسوی میں وجود میں آئی۔ برکس تنظیم کے مقاصد کیا ہیں؟ برکس تنظیم کے مقاصد گروپ میں شامل ممالک کی معیشت میں اضافے کے لیے فنڈ جو ہے فراہم کرنا ہے، باہمی معاشی تعاون کو فروغ دینا ہے، معاشی تحفظ کو مستحکم کرنا ہے۔ سوال: اس تنظیم کے رکن ممالک کون کون سے بر اعظم میں ہیں؟ اس تنظیم کے ممبر بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ اور بر اعظم جنوبی امریکہ سے ہیں۔ برکس تنظیم کے ذریعے برازیل کے بھارت کے ساتھ عسکری تعلقات قائم ہو چکے ہیں۔ بھارت اور برازیل میں 2 فریقی سرمایہ کاری معاہدہ اس تنظیم کے ذریعے ہوا ہے۔ برکس تنظیم کے درمیان ہونے والی تجارت یا تجارتی تعلقات، یہاں کی آبادی، یہاں کا رقبہ اور GDP، جس میں کل جو ہے آبادی ان برکس یعنی بھارت، یہ برازیل، ہندوستان، اس کے علاوہ چین، رشیا اور افریقہ کی آبادی 2.88 بلین ہے، جبکہ یہاں کا جو رقبہ ہے 39.7 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں یہ نقشے کے ذریعے جو ہے اور ترسیم کے ذریعے یہاں کی پیداوار، درآمد اور برآمد کو جو ہے اس میں ظاہر کیا گیا ہے۔ بھارت اور برازیل کے مابین ہونے والی درآمد اور برآمد۔ اب یہاں 2008 سے 2015 سنی عیسوی تک یہ ان کے درمیان ہونے والی درآمد اور برآمد کو ظاہر کیا گیا۔ برازیل کو کی جانے والی درآمد اور برازیل کی جانب سے ہونے والی برآمد۔ اب یہاں بھارت اور برازیل کے مابین ہونے والی درآمد اور برآمد ہے، اس پر کچھ سوالات کتاب میں موجود ہیں۔ جیسے سوال: کس سال میں بھارت کی برازیل سے درآمد شدہ اشیاء کی قیمت برازیل کی برآمد اشیاء کی قیمت سے زیادہ ہے؟
تو اگر یہاں یہ ترسیم کا معائنہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ 2012 سن عیسوی میں بھارت کی برازیل سے درآمد شدہ اشیاء کی قیمت برازیل کی برآمد شدہ اشیاء کی قیمت سے زیادہ نظر آتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، کس سال میں بھارت اور برازیل کے مابین تجارتی توازن سب سے زیادہ موزوں تھا؟ تو سوال کا جواب ہے 2011 اور 2012 سن عیسوی میں بھارت اور برازیل کے مابین سب سے زیادہ موزوں تھا، تجارتی توازن سب سے زیادہ موزوں تھا۔ اس کے بعد سوال ہے 2013 سن عیسوی میں ہوئے تجارتی توازن پر تبصرہ کیجیے۔ 2013 سن عیسوی میں بھارت کی درآمدات میں کمی واقع ہوئی تھی اور بھارت کی برآمدات زیادہ تھیں، اس لیے اس تجارتی توازن میں موافق تھا۔ اگلا سوال ہے، کس سال بھارت کی برآمد شدہ اشیاء کی قیمت برازیل سے درآمد شدہ اشیاء کی قیمت سے زیادہ ہے؟ جواب 2012 سن عیسوی میں بھارت کی برآمد شدہ اشیاء کی قیمت برازیل سے درآمد شدہ اشیاء کی قیمت سے زیادہ نظر آتی ہے۔ برازیل اور بھارت کے تجارتی تعلقات پر نوٹ لکھیے۔ بھارت اور برازیل کے تجارتی تعلقات زیادہ قدیم نہیں ہیں، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان فاصلہ زیادہ طویل ہے۔ بھارت برازیل سے ربر، کوکو اور کوئلہ درآمد کرتا ہے۔ بھارتی کمپنیوں نے حال ہی میں اطلاعاتی ٹیکنالوجی، تکنیکی علوم، دواسازی، توانائی، زرعی پیشے، کان کنی، انجینئرنگ اور موٹر سازی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی ہے برازیل میں، جبکہ برازیل نے محدود پیمانے پر موٹر گاڑیوں، اطلاعاتی تکنیکی علوم، کان کنی، توانائی، جوتے اور حیاتی ایندھن وغیرہ کے شعبوں میں بھارت میں سرمایہ کاری کی ہے۔ گزشتہ 150 سالوں سے برازیل کافی کی پیداوار میں پوری دنیا میں سر فہرست ہے، اس لیے اس ملک کو دنیا کی کافی کا پیالہ کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر کافی ایتھوپیا یعنی ابیسینیا کا پودا ہے۔ فرانسیسی نوآباد کاروں نے 18ویں صدی کی ابتدا میں برازیل کی ریاست پارا میں پہلی مرتبہ کافی کی کاشت کی گئی۔ کافی کے باغات کو فیزینڈوس کہتے ہیں۔ یہ ہے جی ایس ٹی یعنی گوڈز اینڈ سروس ٹیکس، جو کہ حال فی الحال میں جو ہے بھارت میں شروع کیا گیا ہے، اور 1984 میں یہ برازیل میں شروع کیا گیا تھا۔ جی ایس ٹی کیا ہے؟ اشیاء اور خدمات کی فراہمی پر یہ ایک قسم کا ٹیکس ہے، یہ ایک بالراست ٹیکس ہے جو بھارت میں اشیاء اور خدمات کی فراہمی پر لگایا جاتا ہے۔ یہ ایک ہماگیر یعنی وسیع اور قصیر المراحل ٹیکس ہے، کیونکہ اس میں تمام قسم کے بالراست ٹیکس شامل ہیں، صرف چند ریاستی ٹیکس کو چھوڑ کر۔ جی ایس ٹی میں پیداوار کے ہر مرحلے پر ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔ جی ایس ٹی ایک ڈی بی ٹی ڈیسٹینیشن بیسڈ ٹیکس یعنی اشیاء اور خدمات کی فراہمی پر منحصر ٹیکس ہے، جو مرکزی اور ریاستی حکومت کی جانب سے لگایا جاتا ہے۔ یعنی اگر اشیاء ایک ریاست سے دوسری ریاست میں فراہم کی جا رہی ہو تو یا ایک شاخ سے دوسری شاخ میں بھیجی جا رہی ہو تو بھی جی ایس ٹی لگایا جاتا ہے۔ یہ اشیاء کے تیار کرنے میں ہونے والے اخراجات پر لگایا جاتا ہے، نہ کہ اشیاء کے تیار ہونے کے بعد، جیسے کہ پچھلے جو ہے ٹیکس کی طرح۔ کسی بھی ملک کی معیشت میں مالیاتی ٹیکس ملک کی آمدنی کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ ملک میں ہر جگہ مختلف اشیاء اور خدمات پر ایک ہی ٹیکس لگنا چاہیے۔ اس مقصد کے تحت بھارت نے فروخت اور زیادہ قیمت ٹیکس کی بجائے اشیاء اور خدمات ٹیکس یعنی جی ایس ٹی، اس کا طریقہ جو ہے
2017 سے شروع کیا گیا، اور برازیل نے ٹیکس کے اس طریقے کو 1984 میں ہی اپنا لیا تھا۔ بھارت کی طرح برازیل میں بھی اشیاء اور خدمات پر ٹیکس، گوڈز اینڈ سروس ٹیکس کا یہ طریقہ کثیر سطحی ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ Subscribe now and press the bell icon.